नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। हमसे, आपसे, हम सबके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सरोकारों से सजे हमारे ख़ास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आपका स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। अनेकता वेशभूषा के लिए, अनेकता रूप रंग के लिए, अनेकता बोली भाषा के लिए, अनेकता पर्व त्योहारों के लिए। हमारे देश में यूँ तो बहुत सारे पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ राष्ट्रीय पर्व होते हैं, कुछ धार्मिक पर्व होते हैं, कुछ क्षेत्रीय पर्व होते हैं। उन्हीं में से एक त्यौहार का नाम है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा एक विशेष प्रकार का त्यौहार है जिसकी परंपराएं अन्य त्योहारों से कुछ अलग हैं। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। वो जिज्ञासाएं क्या हैं, ईद उल अज़हा का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इन तमाम जिज्ञासाओं पे, आपके सवालों पे हम बात करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में दो ख़ास मेहमानों को आमंत्रित किया है। आइए आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं शिया मरकज़ी चांद कमेटी के अध्यक्ष सैयद सैफ अब्बास नकवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। आप हैं मौलाना सूफियान निज़ामी साहब, जो स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं फिरंगी महल चांद कमेटी, मरकज़ी चांद कमेटी फिरंगी महल के। आपका भी मौलाना साहब हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। मौलाना सैफ अब्बास साहब, हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा के मायने क्या? कि ईद उल अज़हा जो है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसके माना जो हैं क़ुरबानी के हैं। और ये जो इस मौके पर इस दिन क़ुरबानी पेश की जाती है, ये क़ुरबान से है। तो अल्लाह की राह में जो क़ुरबानी पेश की जाती है उसी से ये मंसूब, इसी से लफ्ज़ है। अब उसमें अगर एराब में थोड़ा सा आगे पीछे होते तो माना बदलते चले जाते हैं और दूसरे माना बन जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर जो मसला है वो है क़ुरबानी का। क़ुरबानी जो ईद क़ुरबान भी कह सकते हैं, और क़ुरबानी उस दिन जो दी जाती है, इस क़ुरबानी को, इस क़ुरबानी के फ़लसफ़े को समझना बहुत ज़रूरी है। यूँ बहुत आसान होता है कि क़ुरबान कर दिया गया। हालांकि कुरान करीम में अगर आप देखें, कुरान करीम का 22वां सूरा सूरह हज है, और जिसकी 37 नंबर आयत का एक हिस्सा है जिसमें खालिक़ कायनात वाज़े तौर के ऊपर कह रहा है, ना यहाँ गोश आएगा खालिक़ तक जाएगा, ना खून जाएगा। क्या चीज़ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ उस क़ुरबानी पेश करने वाले की नीयत और परहेज़गारी और तक़वा पहुँचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान क़ुरबानी जो पेश करे, जो क़ुरबानी दे, उसके अंदर उसकी नीयत, उसकी श्रद्धा, उसकी आस्था पवित्र और पाक साफ होना चाहिए। उसके अंदर मिलावट नहीं होना चाहिए। यही सही क़ुरबानी है और यही परवरदिगार आलम तक पहुँचने वाली है। मौलाना, जैसा कि इन्होंने बताया कि क़ुरबानी का जो असल मकसद है वो आपकी नीयत से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि ईद उल अज़हा को कुर्बानी का त्यौहार कहा जाता है, तो कुर्बानी का या त्याग का या बलिदान का इस पर्व के साथ क्या अंतर संबंध है, क्या इंटर रिलेशन है? नहीं, देखिए, जैसा अभी मौलाना ने जिक्र किया है, पहली बात तो ये है कि जो कुर्बानी लफ्ज़ उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं जी, ये कुर्ब से निकली है। हाँ। और कुर्ब के माने आप जानते हैं कि करीब होना। तो कुर्बानी को कुर्बानी इसीलिए बोला जाता है कि इसके ज़रिए से जो बंदा अल्लाह की राह में अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हुए जानवर ज़बह करता है, तो वो एक्चुअल में, हकीकत में कुर्ब हासिल करता है अल्लाह ताला का। अब ये बात है कि इसका मकसद क्या है और इसका मंशा क्या है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप ये देखें कि बलिदान और त्याग है, और बलिदान और त्याग यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, जो एक उम्र रसीदा शख्स हैं, एक उम्र को पहुँच गए हैं, ऐसे उम्र में अल्लाह ताला उनको एक जवान, एक बेटा अता करता है जो जवान होता है, बढ़ता है, फूलता है, फलता है। और उसके बाद अल्लाह ताला उस चहीते बेटे को, उस लख्ते जिगर को ख्वाब के ज़रिए से ये हुक्म देते हैं। चूँकि नबियों का ख्वाब सच्चा हुआ करता है, नबियों का ख्वाब झूठा नहीं होता है। और आम लोगों के लिए मसला ये है कि आम लोग जो ख्वाब देखें तो ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल करें, लेकिन नबियों को अगर कोई ख्वाब दिखाया गया तो फिर इसका मतलब ये होता है कि फिर वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाएं। हज़रत इब्राहीम को ख्वाब दिखाया गया
اور انہوں نے اپنے بیٹے سے ذکر کیا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ما تری، میں نے خواب دیکھا ہے، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 3 دن لگاتار خواب دیکھتے ہیں اور یہ پھر پوچھتے ہیں حضرت اسماعیل سے کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ اب ہو یہ بھی سکتا تھا کہ زبردستی ان کو ذبح کر دیا جاتا یا زبردستی قربان کر دیا جاتا، لیکن ان سے مطالبہ کیا گیا، ان سے پوچھا گیا فانظر ماذا تری، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا، یہ آزمانا چاہتا تھا کہ اتنی مشقت اور مشکل کے بعد اگر ہم نے کوئی چیز انہیں عطیہ کی ہے، ہدیہ کی ہے، عطا کی ہے، تو یہ بندہ میری راہ میں اس کو جو اس کے لیے اس کے نزدیک سب سے محبوب ہے اس وقت میں، قربان کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے، ہمارا ٹیسٹ لے، اور حضرت ابراہیم کا یہ ٹیسٹ لیا گیا، اس سے پہلے بھی ٹیسٹ اور امتحان لیا گیا، آگ میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد یہ ٹیسٹ ہے کہ صاحب حضرت ابراہیم علیہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اور امتحانات ہوئے، مگر اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ میرا بندہ جس کو میں نے یہ کچھ دیا ہے، جو کچھ بھی بیٹے کی شکل میں دیا ہے، یہ کیا میرے حکم کی تابعداری کرتا ہے یا میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے اس جو بیٹے کی شکل میں ہم نے جو نعمت دی ہے اس کو زیادہ اہمیت اور اس کو زیادہ فوقیت دیتا ہے۔ یعنی ایشور جو ہے وہ اپنے دودت یا پیغمبر جسے آپ کہہ رہے ہیں، ان کا وہ امتحان لینا چاہتا تھا خواب کے ذریعے۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ جو میری منشا ہے، جو میری مرضی ہے، وہ اس مرضی کے انوسار جو ہمارا دیودوت ہے، جو ہمارا پیغمبر ہے، وہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مولانا، کیا یہ بات ایشور نے یا اللہ نے یہ بات پیغمبر ابراہیم کو بتائی تھی کہ آپ اپنے بیٹے کو قربان کیجئے؟ جیسا بھی بتایا آپ کو کہ یہ خواب میں دیکھا۔ دیکھیے ایسا ہے کہ ایک چیز آپ غور کیجئے، اللہ جو ہے جب امتحان لیا جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ میں چیز بتا رہا ہوں آپ سے، امتحان جو ہوتا ہے وہ فقط اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کی کوالٹی کو چیک کریں، کبھی کبھی امتحان اس لیے بھی لیا جاتا ہے کہ ہم کچھ پوشیدہ چیزوں کو لا کر سامنے بیان کر دیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو، وہ معصوم تھے، نبی تھے، اللہ کے بہت قریب میں اولو العزم پیغمبر تھے، ان کا امتحان لے کر 2 چیزیں باتیں ہوئیں۔ نمبر 1 یہ کہ جناب ابراہیم کا جیسے کہ بتایا کہ کبھی آگ میں جان کا امتحان، دیکھیے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں، یا مال امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا اولاد امپورٹنٹ ہوتی ہے، یا جان ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم کا تینوں مقام کے اوپر امتحان لیا گیا، مال کا بھی امتحان لیا گیا، جان کا بھی امتحان لیا گیا، اور اولاد کا بھی امتحان لیا گیا۔ اس کے بعد ان کے لیے آواز دی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ تو یہ پورا امتحان مرتبے کو بڑھانے کے لیے پہلے کسی کا امتحان لیا جاتا ہے، اس سے کچھ قربانی مانگی جاتی ہے۔ جب اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی منزل کو اور سامنے لا کے بیان کریں تو پھر امتحان کے ذریعے سے اس کی عظمت کو پہچانواتا ہے۔ جناب ابراہیم کو یہ نہیں معلوم تھا، لیکن جب ان سے اسی لیے تو کہ جب انہوں نے خواب میں دیکھا تو بیٹے سے تذکرہ کیا کہ بیٹا ایسے دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ بابا جو آپ کو حکم ملا ہے اس کو آپ بجا لائیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ان کے اوپر جو امتحان کی منزل آئی تھی یہ ایک دم سے آئی تھی، اور اسی کی وجہ سے جناب ابراہیم کے انہی امتحانوں کی منزل سے نبی بن چکے تھے، امامت کا عہدہ ان کو جو امام بنایا گیا تو امتحان لینے کے بعد کامیاب ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے تو کہا قَالَ إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ تو یعنی بلندی جب دینا ہوتی ہے تو کچھ پروردگار عالم قربانیوں کو مانگتا ہے اور پھر وہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ تو جناب ابراہیم کا جو یہ امتحان ہوا، جو اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا جو ہے وہ قربانی پیش کرتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ابراہیم کا جو مرتبہ تھا وہ تو بلند ہوا، جو ان کو اور تھا، نبی بنائے گئے، نبی کے بعد رسالت کا منصب ان کو ملا، رسالت کے بعد امامت کا منصب ملا، اس کے بعد یہ آج
ہمارا بھی یہ امتحان ہوتا ہے کہ ہم بھی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یقینی طور کے اوپر اگر ہماری قربانی خالص اللہ کے لیے ہوگی تو ہمارے بھی مرتبے میں بھی، ہمارے میں تقوی میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو یہ مرتبے اور تقوی میں اضافے کے لیے ہم سبھی لوگوں کو وقت وقت پہ امتحان دینا پڑتا ہے، اور جب امتحان میں ہم پاس ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک پاس کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یعنی بلندی کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ مولانا جیسا کہ انہوں نے بتایا سیف عباس صاحب نے کہ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ آپ کے مرتبے کو بلند کیا جا سکے۔ یہاں پہ ہمارے درشکوں کے من میں ایک سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیغمبر ابراہیم کا جب امتحان لیا تو ان کے سب سے پیاری چیز ان کا بیٹا، جیسا کہ ابھی ذکر آیا ہے کہ مال، دولت، جان اور اولاد، یہ تین چیزیں بڑی معنی رکھتی ہیں اور یہ سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں کسی بھی شخص کے لیے۔ تو ان حالات میں اللہ نے ان کے بیٹے کو قربان کرنا یا اپنی راہ میں وقف کر دینے کا امتحان لیا۔ آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہمارے لیے سب سے عزیز چیز طرح طرح کے جانور، اونٹ ہے، بکرا ہے یا اور طرح طرح کے جانور ہیں، کیا ان قربانیوں کے ساتھ ہم اس عظیم قربانی کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے، اور یہ سوال عام طور پر آج اشکال کی شکل میں یعنی کہ ایک کرٹیسائز کی شکل میں مسلمانوں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور عام لوگوں کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ سوال پنپتا ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صرف بیٹے کی قربانی سے نہیں آزمایا گیا، اس سے پہلے ان کو خود آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں حفاظت کی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے طور پر ان کا ایک امتحان لیا گیا۔ حضرت اسماعیل جب چھوٹے تھے تو ان کو ایک صحرا میں، جہاں پر آج خانہ کعبہ موجود ہے، صحرا کا مطلب ریگستان میں، چٹیل میدان میں ڈالنے کا حکم دیا گیا کہ آپ اپنی بیوی کو اور بچے کو چھوڑ آئیں، اور حضرت ابراہیم نے وہ کارنامہ انجام دیا، اس کو چھوڑ کے آئے۔ دیکھیے اصل مقصد یہ ہے کہ جو قربانی کا جو مقصد اصل یہ ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ آپ بیٹے کو قربان کریں۔ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا، کسی بندے نے یا کسی انسان نے نہیں دیا۔ اس کے بعد جب وہ ایک سٹیپ آگے بڑھے، انہوں نے وہ قربانی پیش کی، تو اسی وقت میں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ نہیں، بیٹے کو قربان کرنا تو صرف ایک امتحان تھا، اصل میں مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کا امتحان لیں کہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں کہ نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ یعنی آپ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ ایک منٹ، میں آگے اپنی بات مکمل کر لوں۔ اسی وقت میں اللہ نے یہ حکم دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے تمہیں بیٹے کی قربانی پر اس لیے ابھارا تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم بیٹے کو قربان کرو، بلکہ اس کی جگہ پر ہم نے ایک دمبا وہاں پر اللہ نے کہا کہ ہم نے رکھ دیا، اور ایک ذبح عظیم فدیے کے طور پر ہم نے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک سمبل اور ایک علامت بنا دیا کہ اب جتنے بھی مسلمان آئیں گے وہ دمبے کو یا بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کریں گے۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، مذہب اسلام میں قربانی کا کانسیپٹ الگ ہے، زکوٰۃ کا کانسیپٹ الگ ہے، صدقہ فطر کا کانسیپٹ الگ ہے، غریبوں کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کا کانسیپٹ الگ ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں قربانی کے دنوں میں، ان پر یہ لازمی ہے کہ وہ پیسہ نہ خرچ کریں۔ اچھا، قربانی کے دنوں میں ان پر یہ لازمی ہے کہ وہ جانور کی قربانی کرائیں جو صاحب نصاب ہیں۔ قربانی کے 3 دن میں اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہیں۔ مولانا صاحب نصاب کا تھوڑا سا صاحب نصاب ڈیٹیل بتا دیجیے۔ یہ ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، اور قربانی کے 3 دنوں میں ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جو اس نصاب کو یعنی اس لیمٹ کو پہنچتا ہو۔ کیا پیسے میں 47,500 روپے آج کے دور میں 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی مالیت کوئی رکھتا ہے، اور وہ مالیت ضرورت سے زائد اس کی ہو، یعنی بینک میں جمع ہو یا کیش کی شکل میں اس کے پاس موجود ہو، پھر اگر وہ قربانی کے 3 دنوں میں پہنچتا ہے تو اس پر قربانی کا جانور ذبح کرنا لازمی ہے، واجب ہے۔ وہاں پر کسی غریب کو پیسہ دینے سے یہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اب آئیے آپ رمضان میں یا زکوٰۃ کے کانسیپٹ میں، زکوٰۃ کے کانسیپٹ میں مسلمانوں سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے مال کا 2.5%
قربانی کے جانور پر نہیں خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ کے کانسیپٹ میں یہ کہا گیا کہ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو اور اس پر ایک سال پورا گزر جائے، یعنی ایک پورا سال، یعنی کہ آج جون سے شروع ہوں، آج آپ مانیے 16 جون کو آپ کے پاس ہو اور چاند کی تاریخ کے اعتبار سے اگلے سال آپ پر وہ مال آپ کے پاس رہے، تو پھر آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ دیکھیں وہاں پر حکم دیا کہ مال کو خرچہ کریں، یہاں پر حکم دیا کہ قربانی کریں۔ قربانی میں اور مال کے خرچ کرنے میں دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اصل مسلمان دیکھیے وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرے۔ سفیان صاحب نے مولانا بات قربانی کے بارے میں بتائی کہ کس طریقے سے بکروں کا جو چلن آیا وہ کیسے آیا۔ میرے من میں ایک سوال بہت دیر سے یہ گھوم رہا ہے کہ مانوتا کا جو سمبند ہے وہ سمبند کیا صرف مانو کے ساتھ ہے؟ اگر ہم مانوتا کا پالن کرتے ہیں تو کیا ہمیں صرف ایک مانو کے ساتھ ہی سنویدنشیل ہونا چاہیے؟ اسی پرم پتا پرمیشور نے، ایشور نے، جسے ہم گاڈ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں، اس نے اس پورے سرشٹی کی رچنا کی ہے، اس نے پورے پرکرتی کی رچنا کی ہے۔ تو کیا ہمیں پرکرتی کے الگ الگ انگوں کے ساتھ سنویدنشیل نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہم اس میں عید الاضحیٰ کی اس پرمپرا کو جوڑ دیں تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر اس طریقے سے آپ ہر چیز کو لیں گے تو آپ کسی پیڑ کو دیکھتے ہیں تو کیا اس میں جان نہیں ہوتی ہے؟ کسی پودے کو دیکھتے ہیں اس میں جان نہیں ہوتی ہے، پھر اس کو کیوں توڑا جاتا ہے؟ یہ بھی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے ایک نظام بنا ہوا ہے اور وہ چین پرماننٹ چلتی رہتی ہے، اس کے اندر ہم اپنی مانوتا، دیکھیے جو انسانیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مذہب کا سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے وہ انسانیت اور مانوتا ہوتی ہے۔ آپ چاہے قرآن کریم میں جا کر دیکھ لیجئے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر مسلمانوں کو مارا گیا، اگر کسی نے ایک نفس کو قتل کیا گیا، تو دیکھیے ہر چیز ایک سسٹم سے تخلیق کی گئی ہے۔ اور آج اگر آپ غور فرمائیے تو اگر ہم اپنی ان نگاہوں سے سمجھ کے سسٹم کو روکیں تو پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس بات کے اوپر آپ غور کیجئے کہ پورا نظام درہم۔ آج اگر آپ اسی قربانی کے سسٹم کو روک دیجئے تو پھر آپ بتائیے کہ بکروں کی کیا مقدار ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی۔ آج یہ جو قربانی ہے یہ فقط آپ اس سے نہیں جوڑیے کہ یہ مانوتا سے، یہ مانوتا کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ قربانی بھی مانوتا میں کس طریقے سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، یہ آپ چھوٹی چھوٹے دیہاتوں میں اور بستیوں میں جا کے دیکھیے۔ اور اس بقرعید عید قربان کے موقع کے اوپر اگر آپ دیکھیے تو وہ چھوٹے بیوپاری اتنا کما لیتے ہیں کہ پھر وہ سال بھر انہی پیسوں سے دوسرے جانور خرید کے ان کو پالتے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد آئندہ سال کے لیے ان کو آمادہ کرتے ہیں۔ جی بالکل بھی مولانا صاحب ہم آئیں گے آپ کے پاس، لیکن یہ وقت ہو چلا ہے ایک اس سیگمنٹ کی طرف آپ کو لے جانے کا ہم رخ کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کا موقع ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو بکروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی بڑی بڑی منڈیاں لگتی ہیں۔ ہمارے شہر کے آس پاس میں بھی بہت سارے بکروں کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں جہاں پہ عید الاضحیٰ کے تہوار کو سیلیبریٹ کرنے والے لوگ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جو جانوروں کی خرید فروخت کرتے ہیں ان کی بھاری بھیڑ دیکھی جا رہی ہے۔ تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ٹیلی فلم کی طرف۔ عید الاضحیٰ بقرعید کے موقع پر شہر کے وبھن استھانوں پر بکرا منڈی لگائی گئی، جس میں لوگوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ بکروں کی خرید فروخت کی۔ بکروں کی قیمت 10,000 روپے سے لے کر 1,30,000 تک دیکھی گئی۔ عقیدت مندوں نے قربانی کے لیے اپنی اپنی حیثیت سے بکروں کو خریدا اور قربانی کے لیے لے گئے۔ پشو پالکوں سے بات کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم بقرعید کے خاص موقع کے لیے بکروں کو تیار کرتے ہیں اور جب بقرعید آتی ہے تو ہم ان کو بازار میں لے جاتے ہیں اور ان سے ادھک منافع کماتے ہیں۔
یہ منڈی شہر میں کافی سہولیتوں کی منڈی بھی مانی جاتی ہے. اس کی وجہ سے یہاں پہ جو رونق آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی چیز کی رونق ہے کہ یہ شہر میں لوگوں کو اپنے گھروں سے کافی قریب ملتی ہے, اس لیے یہاں پہ اتنی رونق دیکھنے کو مل رہی ہے. یہاں پہ بکرا جو مہنگے سے مہنگا جو بکرا بکا ہے اور جو ہیں بھی ابھی تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000, باقی آدمی اپنی سہولیت کے حساب سے وہ بکرا لے سکتا ہے. یہاں پہ مہنگے سے مہنگا بکرا بھی ہے اور آپ کو مناسب ریٹ پہ بکرا بھی ملے گا. یہ کافی پرانی منڈی ہے اور یہاں پہ ہر میل کا بکرا ملتا ہے, یا وہ 50,000 کا ہو یا 2.5 لاکھ کا ہو. یہاں پہ غریب بھی خرید سکتا ہے اور امیر بھی خرید سکتا ہے. اور یہاں پہ کسان بھائی لوگوں کے لیے بھی بڑی سہولیت کا دی گئی ہے. پانی کی ویوستھا ہے, لائٹ کی ویوستھا ہے, رکنے کے لیے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, سبھی میل کی ویوستھا دی گئی ہے یہاں پہ. اور کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہوتا. کسان کے ساتھ بھائی چارے سے بات کی جاتی ہے, یا ہندو ہو یا مسلم ہو, بہت عزت سے اس کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. اور اس کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں کے جو کارکرتا لوگ ہیں ان کی سہایتا کرتے ہیں. عید الاضحیٰ ایک ایسا تہوار ہے جسے بہت ہی عقیدت اور خوشی سے منایا جاتا ہے. قومی ایکتا کے اس تہوار پر یہ خاص دھیان رکھا جاتا ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اس تک قربانی کا حصہ پہنچ جائے اور وہ بھوکا نہ رہے. ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے خاص کارکرم نمستے یو پی میں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں بقرعید کی, یعنی عید الاضحیٰ کی, یعنی قربانی کے تہوار کی. اور اس ٹاپک پر, اس وشے پر, اس موقع پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں 2 خاص مہمانوں کو آمنترت کیا ہے. آپ ہیں مولانا سفیان نظامی صاحب اور آپ ہیں مولانا سید سیف عباس نقوی صاحب, اور یہ اسلامک اسکالرس ہیں, اسلامک دھرم گرو ہیں. اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی جو روایت ہے, جو پرمپرائیں ہیں, جس کے بارے میں بہت ساری جگیاسائیں ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو تھوڑا مشکل سوال ہیں, لیکن وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمارے درشکوں کے لیے وہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ دوردرشن اتر پردیش آپ کے لیے ایسے کارکرم لے کر کے آتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھرانتی ہے تو ان بھرانتیوں کا نراکرن کیا جا سکے, اس کا نوارن کیا جا سکے. سفیان صاحب, اس سے پہلے آپ کچھ انٹروین کرنا چاہیں؟ دیکھیے, بریک سے پہلے ایک بات ہوئی تھی جو مولانا سیف عباس صاحب نے وضاحت کی اس کی. دیکھیے, یہ کچھ اشکال جو ہوتے ہیں کہ اعتراضات ہوتے ہیں وہ برائے اعتراض ہوتے ہیں, ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. اور جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. صرف آپ ڈیٹا پہ اگر بات کریں تو ورلڈ لیول پر اگر ڈیٹا کی بات کریں تو 90% سے 85% سے 90% لوگ نان ویجیٹیرین ہیں. اس کے بعد آپ اپنے ملک میں چلے آئیں, 75% لوگ ہندوستان کے اندر نان ویجیٹیرین ہیں. عام زبانوں میں اور عام علاقوں میں عام گوشت کی دکانوں پر آپ سروے کر لیں اور صرف اس سے یہ پوچھ لیں کہ بھائی تمہاری دکان سے گوشت خریدنے والا مسلم ہے یا نان مسلم ہے, کون لے جاتا ہے, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کا ایک جو ڈھانچہ بنایا ہے وہ اس طریقے کا بنایا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے تو وہ اس کو ریاکشن کر جاتی ہے. آپ زہر کھا کے دیکھیں, انسان مر جائے گا. یا کوئی ایسا جانور کھا لیں جس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, کیٹاڑو ہوتے ہیں, وہ انسان فوری طور پر آپ کو ریاکشن کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اس کی باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی. اب اگر آپ آئیں, آپ دیکھیں کہ انسان قربانی کرتا ہے. قربانی کس لیے کی جاتی ہے؟ قربانی گوشت کھانے کے لیے نہیں کی جاتی. جیسے مولانا نے ذکر کیا, قرآن میں صاف اللہ نے کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. نہ اس کا گوشت نہ اس کا خون, بلکہ تقوی مطلوب ہے کہ تم اللہ کے حکم کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو. دوسری چیز, جب آپ قربانی کر لیں تو قربانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کہ اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے لگائیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو فریج میں جا کر آپ اس کو ڈپوزٹ نہ کر لیں, اس کو بھر نہ لیں کہ آپ ہفتوں اور مہینوں کھاتے رہیں, بلکہ اس کا نظام ہے. اس کا نظام یہ ہے کہ ایک حصہ رشتہ داروں میں دیں,
رشتہ داروں میں وہ بھی رشتہ دار ہیں جو امیر ہیں ان کو بھی دیں، جو غریب ہیں ان کو بھی دیں. ٹھیک ہے. دیکھیے رشتہ داروں میں بھی دو ہوتے ہیں، ایک امیر ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے امیر رشتہ داروں کو دو، لیکن صرف کہا رشتہ داروں کو دو، امیر ہوں غریب ہوں اس سے میٹر. دوسرا کیا کریں؟ دوسرا دیں غریبوں کو، مستحقین کو، جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے. بالکل مولانا سفیان صاحب، تھوڑا مشکل سوال یہ ضرور تھا، لیکن ہمارے درشکوں کے لیے ان کے من میں اگر کوئی جگیاسا ہے تو اس کا جواب دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. سیف صاحب، جیسا کہ مولانا سفیان نظامی نے یہ بات کہی ہے کہ بکرے کا یا کسی بھی جانور کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں کے لیے، اور تیسرا خود کے لیے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ تو مانوتا کو ایک طریقے سے فروغ دینے والا ہے، بڑھانے والا ہے، کیونکہ جو لوگ مسکین ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کو فری میں گوشت مل جا رہا ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ کی اور کیا روایتیں ہیں؟ دیکھیے عید الاضحیٰ جو ہے اس کا مین ریلیشن ہے حج سے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ جب آپ حج کرتے ہیں تو پہلے احرام باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد میدان عرفات میں جاتے ہیں، پھر مزدلفہ میں، اور مزدلفہ کے بعد پھر منی میں جاتے ہیں، اور پھر قربانی کا موقع آتا ہے. اس کو پورا جب یہ پورا کمپلیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تبھی آپ جو ہیں اس کے بعد آپ کی قربانی ہوتی ہے. ٹھیک. جب آپ کی قربانی ہو جاتی ہے تب اس کے بعد اب آپ جو ہیں وہ جو تقصیر ہوتی ہے جس میں سر منڈتا ہے یا ناخون کاٹ لی یا بال کاٹ لے، اس طریقے سے. تو یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. یہ قربانی چونکہ ہم یہاں انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں حج کرنے گئے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کے ایک پارٹ کو یہاں پر کر کے اور اس طریقے سے قربانی پیش کر کے اپنی اس تقوی کو، اپنے اللہ کی راہ میں قربانی کو، اور اس کے لیے ایک آپ کو اور بات بتا دوں کہ جس کی طرف سے قربانی ہے، جب اس کی قربانی کیے ہوئے بکرے کے خون کا قطرہ گرتا ہے تو جو اس سے سہو ہو چکے ہوتے ہیں، جو اس سے مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ سب ڈیلیٹ کر دی جاتی ہیں اس کے یہاں سے. اور اس کے لیے یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم ہو تو اور سمجھو تو اس کو قرض پیسہ لے کر، ادھار لے کر اس کام کو انجام دو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ادھار لے کر کے، اور اگر آپ قرضدار ہیں تو آپ کو بکرا کرنے کی یا بکرے یا جانور کی قربانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سفیان صاحب، نہیں، میں نے دوسری بات کی، میں نے کہا کہ اگر ہم قرضدار ہیں، آپ کو اگر اس کی اہمیت پتہ چل جائے تو آپ ادھار لے کر اس کو قربانی کو انجام دیجئے. ادھار پیسے لیجئے اور قربانی کیجئے. اتنی امپورٹنٹ ہے یہ. اور اس کی امپورٹنس ہے اور نظام ہے. دیکھیے پروردگار کا جو مانوتا کی بھی حصوں کی بات ہوئی ہے، اس حصوں میں یاد رکھیے گا کہ پروردگار عالم نے نظام بنایا ہے کہ اس قربانی کو لوگ جانور نہیں، ان تک گوشت پہنچ جاتا ہے کہ جو گوشت کے سے بہت دور رہتے ہیں، جن کو بیچاروں کو گوشت نصیب نہیں ہوتا. اور تیسری بات ایک اور اسی میں جوڑ دوں کہ صرف مسلمانوں کی بقرعید میں بکروں کے ذبح کو دیکھا جاتا ہے، جو بلی چڑھتی ہے اس کو نظر انداز کر دیا. اور ہمارے کارکرم میں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہمارے درشک اس بات کو جانتے ہیں کہ سماج میں اگر کسی بھی طریقے کا کوئی اندھ وشواس ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی بھرانتی ہے، تو دوردرشن اتر پردیش یہ کوشش کرتا ہے کہ ان بھرانتیوں کو دور کیا جائے، ان بھرانتیوں کا صحیح جواب دیا جائے. اسی لیے ہم ہر ایک وشے پہ اس کے الگ الگ جو وشیشجঞ ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فلاں بھرانتی کا جواب کیا ہے، اس کو آپ کس طریقے سے تارکک روپ سے ہمارے درشکوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو دوردرشن اتر پردیش کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے. سفیان صاحب، ایک ہمارے درشک یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر کوئی جانور کو قربان کرنے کے لیے، قربانی دینے کے لیے اسے خریدا جاتا ہے تو کیا اس جانور کی کوئی یوگیتا ہے، کوئی کنڈیشن ہے، کس طریقے کا ہونا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے ظاہر سی بات ہے کہ قربانی کا جو جانور ہو وہ اپنے اعتبار سے اس میں کوئی عیب نہ ہو، نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. اسی لیے کہا کہ اندھا جانور نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا جانور نہیں ہونا چاہیے، ایسا جانور نہیں ہونا چاہیے جس کی سینگ پوری ٹوٹی ہوئی ہو. تو یہ جو قسم ہے کہ بھائی وہ جو مذبح تک، یعنی جہاں اس کو ذبح کیا جائے وہ خود سے جا سکتا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ لنگڑا کر اور گر کر جا رہا ہو. تو ایسے جانور کو، یعنی مقصد یہ ہے کہ جو آپ قربان کر رہے ہیں وہ کوئی ایسا
لنگڑا اور لولا جانور نہ آپ قربان کر دیں جو مارکیٹ میں بھی نہ بک رہا ہو، بلکہ مارکیٹ میں سب سے اچھا جانور جو گوشت کے اعتبار سے بھی ہو، چلنے کے اعتبار سے بھی ہو، دیکھنے کی بے اعتبار سے ہو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے کہ ثمنوا ضحایاکم، اپنے جانور کو موٹا تازہ کرو، یعنی اپنا جو جانور قربان کرو وہ اچھا جانور قربان کرو۔ اس لیے علماء نے اس کی مسائل بتائے ہیں کہ کون سے جانور ہوں گے، بھئی لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اندھا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ بالکل لاغر اور کمزور نہیں ہونا چاہیے، بیمار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام وہ قسمیں ہیں جو کیا اس کی کوئی عمر کا بھی کوئی تعلق ہے؟ ہاں بالکل بالکل، اگر آپ دیکھیں تو بکرا کم سے کم 1 سال کا ہو، 1 سال کے اوپر کا اگر وہ ہوگا تو پھر اس کی قربانی آپ جائز ہوگی، اور اس سے نیچے اگر وہ ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو بکرا جو ہے، جو بھی آپ قربان کرتے ہیں جانور، وہ یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جن کے من میں قربانی کے بکرے کی یا قربانی کے جانوروں کو لے کر کے کچھ بھرانتیاں ہیں یا کچھ جگیاسائیں ہیں، تو یہ ہے کہ جانور بالکل بھی سوستھ ہونا چاہیے، اور اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، جیسے اگر بکرے کی بات کی مولانا صاحب نے، تو بکرے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بکرے کے علاوہ کن کن جانوروں کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ بکرے کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے جانور بھی ہیں، جیسے اونٹ وغیرہ ہے یا بھینس وغیرہ ہے، اور ان کی بھی قربانی ہوتی ہے۔ کچھ جانور اور ہیں کہ جن کی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان کا نہ تذکرہ کریں گے اور نہ اس کی بات اس لیے کریں گے چونکہ ہمارے ملک کے اندر پابندی ہے۔ تو ہم تو اپنے جو درشک ہیں، جو ناظرین ہیں، ان سے یہی کہیں گے کہ قربانی ان کی دیں، بکرے کی دیں یا بھینس کی دیں، تو جو ہمارے ملک کے اندر جن کا قانون ہے، جو غیر قانونی جن کے اوپر پابندی عائد ہے ملک کے اندر، ان کو قربانی کے لیے نہ لائیں اور نہ ہی ان کی قربانی پیش کریں۔ اگرچہ شریعت میں ہے، لیکن چونکہ ہمارا ملک جو ہے اسی شریعت نے ہم کو بھی بتایا یہ کہ ہم اپنے ملک کے قانون کو فالو کریں اور اپنے سمویدھان کو مانیں، لہذا اس کے تحت جس جانور کی پرمیشن ہمارے ملک نے دی ہے ہم اس کو قربانی میں قربان کریں۔ اگرچہ شریعت میں دوسرے جانور ہیں لیکن ان کو ہم نظر انداز کر دیں، ہٹا دیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں ان جانوروں کی قربانی دینا چاہیے جس کی اجازت ہمارا سمویدھان دیتا ہے اور جس کی اجازت اسلامک قانون میں بھی ہے۔ مولانا سفیان صاحب، عید الاضحیٰ کا تیوہار ایک ایسا تیوہار ہے جس میں لاکھوں کروڑوں بکروں کی یا جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، اور وہ خرید و فروخت عام طور پہ بالکل بھی غریب طبقے کے لوگ اس کا پالن کرتے ہیں، بکرے پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربان کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کی خرید کرتے ہیں۔ تو کیا ایک کٹر ادیوگ کے طور پہ بکرا پالن ہماری معیشت میں، ہماری اکنامی میں کوئی رول ادا کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اور یہ زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ دیں، ایک چھوٹا سا ایک بکرا آپ خریدیں جو منیمم اس وقت میں 10,000 روپے اس کی ملکیت ہے، اس سے نیچے آپ کو قربانی کا بکرا بڑا بمشکل ملے گا۔ اگر آپ 10,000 روپے کا ایک بکرا خریدتے ہیں اور صرف آپ ہندوستان نہیں بلکہ شہر لکھنؤ میں آپ یہ سمجھیں کہ صرف 50,000 بکرا، صرف بکرے کی میں بات کر رہا ہوں، 50,000 بکرا 10,000 کے حساب سے خریدا جاتا ہے، تو اس کی جو اکنامی پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھینس کی قربانی ہوتی ہے، بکروں میں دمبے کی قربانی ہوتی ہے، اور الگ الگ شکل میں ہوتی ہے۔ یہ کون بیچتا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے گاؤں کے رہنے والے بیچتے ہیں، جن کے پاس سال بھر کا صرف اور صرف اثاثہ یہ ہے کہ وہ سال بھر جانور پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، اور مارکیٹ لاتے ہیں، بازار لاتے ہیں تاکہ کچھ منفعت ان سے حاصل کر کے اچھے ریٹ میں بیچ سکیں۔ اور یہ آج سے نہیں ہے، زمانے سے ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ گاؤں سے جانور پالتے ہیں، گاؤں میں اس کی پرورش کرتے ہیں اور بازار میں لا کر بیچتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، اگر ڈیٹا پر آپ بات کریں اور اگر اس پر سروے کر لیا جائے کہ صرف ہندوستان کے اندر بکروں سے اور قربانی کے جانوروں سے اکنامی پر کیا اثر پڑتا ہے، معیشت پر کیا اثر پڑتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 5% اکنامی سال بھر میں جو گروتھ کرتا ہے وہ صرف اور صرف یہ بکرا اور قربانی کے جانور کی بدولت ہوتا ہے۔
اور یہ بیچتے کون ہیں؟ یہ بیچتے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وہ بھائی بیچتے ہیں جو ہمارے ہم وطن بھائی ہیں، وہ بیچتے ہیں، پالتے ہیں، اور اس پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی مقصد ہے قربانی کا کہ قربانی میں ہم غریبوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اور قربانی اور بلیدان کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم جب ضرورت پڑے ملک کے لیے، ملت کے لیے، سماج کے لیے ہم قربانی دینے والے بن جائیں اور قربانی دینے کے لیے آگے آ جائیں۔ بالکل، کیا بات ہے۔ تو بہت ہی کم وقت ہمارے پاس ہے، وقت کی پابندی ہے۔ مولانا سیف عباس صاحب، بہت ہی سنکھیپ میں ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ عید الاضحیٰ کا سندیش کیا ہے؟ بھئی ہم تو اپنے ناظرین سے ان سے یہی کہیں گے کہ عید الاضحیٰ کا جو ہمارا خاص پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم چونکہ عید القربان اور قربانی پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر ہمارے ساتھ یہ رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کو بھی راضی کریں اور جو اللہ کے بندے ان کو بھی راضی کریں۔ اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ ہم وہ جو قربانی پیش کر رہے ہیں بکرے کی اس سے، اور بندوں کو کیسے راضی کریں گے کہ جو اس کی گندگی نکلتی ہے وہ سڑک پہ نہیں پھینک کے ڈسٹ بن میں پھینکیں تاکہ کسی بندے کو اذیت نہ ہو۔ تو صفائی بھی رہے جو ہمارے اسلام کا پیغام ہے، بندہ راضی بھی ہم سے رہے گا، اللہ بھی راضی رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہی ایک اہم میسیج ہے، کیونکہ قربانی میں دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے سڑکوں پہ لوگ پھینک دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ نظافت جو ہے یہ اس کے ایمان کا پارٹ ہے۔ مولانا صاحب، یہی سوال آپ سے ہے کہ عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑا پیغام تو یہ ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم ہر سطح پر ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے قربانی دینے والے بن جائیں۔ اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ قربانی ہمارے ملک میں جو منائی جا رہی ہے اس میں ہم چند چیزوں کا خیال بھی رکھیں کہ تاکہ ہمارے ہم وطن بھائیوں کو، ہمارے جو ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، ان کو کسی طریقے کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامک سینٹر آف انڈیا کی جانب سے باقاعدہ اسلامک ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے۔ مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب نے ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو چینل ہے وہ پورا یو پی اور پورا ہندوستان دیکھ رہا ہے، تو اس کو بھی اس بات کا خیال ہو کہ جب وہ قربانی کرے، بھئی قربانی کرتے وقت آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ بند جگہ پر قربانی کریں، اور جو قربانی جہاں پر آپ کو جس کی انومتی دی گئی ہے جن استھانوں کی، وہاں پر قربانی کریں۔ قربانی کا ویسٹیج کھلے میں نہ ڈالیں۔ نگر نگم یا ضلع انتظامیہ کی طرف سے جو گاڑیاں یا جو ڈسٹ بن آپ کو مہیا کرائے گئے ہیں، یا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے کھیت میں یا کسی میں کوئی آپ گڈھا جو ہے کھود کر اس میں اس کو دفن کر دیں تاکہ کوئی پرندہ، کوئی جانور اس کو لے کر دوسری جگہ جائے، پھر اس سے ایک ڈسٹرب پیدا ہو، ایک ڈسٹربنس کی صورتحال بنے۔ تو برائے مہربانی آپ سے یہ گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر قربانی کی تصویروں کو، قربانی کی ویڈیوز کو ہرگز اپلوڈ نہ کریں۔ بند جگہ پر قربانی کریں، قربانی کے ویسٹ کو دفن کر دیں، زمین میں دفن کر دیں، یا کسی ایسے علاقے میں کریں یا پولیتھین میں پیک کر کے ان مقامات پر لے جائیں جو ضلع انتظامیہ کی طرف سے متعین کردہ ہیں۔ اور اس بات کا خیال کریں کہ آپ کی کسی بھی عمل سے، آپ کی کسی بھی قربانی سے، یا آپ کے دین کے کسی بھی عمل سے کسی غیر مسلم بھائی کو یا ہم وطن بھائی کو یا آپ کے پڑوسی کو کسی بھی طریقے کی ذرہ برابر پریشانی اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ مولانا سفیان نظامی صاحب، آپ ہمارے کارکرم میں آئے اور آپ نے اتنی اہم جانکاری دی۔ مولانا سیف عباس نقوی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عید الاضحیٰ کا تیوہار دھیریہ کا تیوہار ہے، سنیم کا تیوہار ہے، اور اپنے نفس پہ، اپنی اچھاؤں پہ ایک طریقے سے سنیم رکھنے کا تیوہار ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے متویئی بنا سکتے ہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو سنیمت رکھ سکتے ہیں، اور اپنے پڑوس میں، اپنے دیش واسیوں کے لیے بھی آپ کا ایک سندیش یہ ہے کہ آپ ہرش الاس کے ساتھ تیوہار منائیے، لیکن آپ کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے، کسی بھی ایسے کارے سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور شاسن اور پرشاسن نے جس طریقے سے انتظامات کر رکھے ہیں، آپ شاسن اور پرشاسن کا سہیوگ کیجئے اور پورے ہرش و الاس کے ساتھ عید الاضحیٰ کا تیوہار منائیے، جسے ہم بقرعید کہتے ہیں۔ ایک بار پھر دوردرشن اتر پردیش آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ سوچنا، شکشا اور منورنجن کے لیے دیکھتے رہیے دوردرشن اتر پردیش۔ نمسکار۔